मुफ्ती तारिक मसूद स्पेशल। हमने सुना है कि जब औरत के यहाँ डिलीवरी होती है और बच्चा पैदा होता है तो वो तमाम गुनाहों से पाक साफ हो जाती है। क्या ये बात ठीक है? ज़ियाउल्लाह लाहौर, अगर औरत हैज़ की हालत में हो और इसको चिकन पॉक्स की बीमारी हो जाए तो क्या वो हैज़ ख़त्म होने पर सिर्फ तयम्मुम कर सकती है क्योंकि गुस्ल करने से नुकसान होगा? जी हाँ, अगर चिकन पॉक्स में गुस्ल करने से नुकसान हो रहा है, जो कि होता है, जहाँ तक मैंने डॉक्टरों से सुना है, वो पूरे दाग धब्बे हमेशा के लिए रहने का ख़तरा होता है, तो फिर तयम्मुम कर सकती है। उबैदुल्लाह साहब ने सऊदी अरब से पूछा है कि एक नौजवान अपनी जवानी में मुशज़नी के गुनाह में मुब्तला हो गया था और बहुत बुरी आदत हो गई थी। इसने बहुत तौबा की लेकिन तौबा टूट जाती थी, तो इसने एक दिन कुरान पाक उठाकर अहद किया कि आइंदा मैं मुशज़नी यानी हैंड प्रैक्टिस नहीं करूँगा, लेकिन अपने अहद पर कायम ना रह सका तो क्या इसको कफ़ारा अदा करना होगा या अल्लाह से तौबा करना काफ़ी है? कुरान हाथ में उठा के कोई वादा कर लेने में जब तक कसम के अल्फाज ज़बान से अदा ना किए जाएँ तो ये कसम नहीं होती, ना इसका कोई कफ़ारा होता है। अलबत्ता एक तो ये वैसे ही गुनाह है, फिर ऊपर से अल्लाह से अहद करना और कुरान हाथ में उठा के अहद करना, ये बहुत मजबूत अहद है। और अहद मुआहदे के बारे में कुरान कहता है क़यामत के दिन सुआल होगा। और अल्लाह कुरान में ये भी फरमाते हैं कि ला तश्तरू बिअहदिल्लाहि समनन क़लीला, दुनिया के थोड़े से नफ़े के लिए, थोड़ी सी लज्जत के लिए, थोड़े से पैसों के लिए अल्लाह से किए हुए मुआहदों को मत तोड़ा करो। इन्नमा इंदल्लाहि हुवा खैरुल लकुम, अल्लाह के पास जो कुछ है, जो अजर है अल्लाह के पास, वो इससे बहुत ज़्यादा बेहतर है जो तुम दुनिया की लज्जतों में हासिल कर रहे हो। और वलनजज़ियन्नल्लज़ीना सबरू अजरहुम बिअहसनि मा कानू यअमलून, अगर सब्र करोगे तो जो उस सब्र पे तुम्हें आखिरत में बदला मिलेगा वो बहुत बड़ा बदला मिलेगा। इसलिए आखिरत का सोच के गुनाह से बचना चाहिए, अल्लाह से किए हुए अहद को पूरा करना चाहिए। और बाकी अहद टूट गया तो अब यही है कि रो धो के अल्लाह से माफ़ी मांगें, अल्लाह से तौबा करें और आइंदा बचने की कोशिश करें। फिर हो जाए तो फिर तौबा करें। अब अगर कपड़े बार बार मैले हो रहे हैं तो ये सोच के धोना थोड़ी छोड़ा जाता है कि चूंकि बार बार गंदे हो रहे हैं तो क्या फ़ायदा धोने का। बार बार गुनाह हो रहा है तो उसका तो हल यही है कि तौबा भी बार बार करें। कीमती चीज़ जितनी बार टूटती है हर बार जोड़ के रखा जाता है उसको, और सस्ती चीज़ें एक दफ़ा टूट गई जोड़ लेंगे आप, दूसरी दफ़ा टूट गई फेंक देंगे आप। कोई पुराना सा सस्ता सा कप आपके घर में पड़ा हुआ हो चाय का, एक दफ़ा टूट जाएगा तो अक्सर तो लोग उसी वक्त फेंक देते हैं उसको, और अगर जोड़ना भी हो एक दफ़ा जोड़ लेंगे, दोबारा टूट गया बोलते हैं फेंको यार। लेकिन सोने चांदी का कप अगर घर में रखा हुआ हो तो वो 100 बार भी टूटेगा, आप 100 बार जोड़ेंगे। तो अल्लाह से जो ताल्लुक़ है ये सोने चांदी से ज़्यादा कीमती है। ये अगर गुनाह के ज़रिए ये ताल्लुक़ टूट जाए तो अब ये नहीं है कि चूंकि टूट गया तो अब क्या फ़ायदा जोड़ने का, ना भाई, ताल्लुक़ बड़ी कीमती चीज़ है। दुनिया में इससे ज़्यादा कीमती कोई चीज़ है नहीं कि आपका अल्लाह से ताल्लुक़ अच्छा रहे, ताल्लुक़ कायम रहे। गुनाह करने से वो ताल्लुक़ में दरारें आती हैं। तो इसलिए आप तौबा करके इस ताल्लुक़ को अल्लाह से मुआहदा करें, तौबा करके इस ताल्लुक़ को जोड़ें। 100 बार टूटे 100 बार जोड़ें, लेकिन तोड़े नहीं। हमारे एक दोस्त थे, गुनाहों की लत पड़ गई, उन्होंने कहा कि अब तो तौबा करते हुए शर्म आती है क्योंकि अल्लाह कहेगा बार बार तौबा तोड़ देता है। तो मैंने कहा अजीब बात है, तौबा तोड़ते हुए शर्म नहीं आ रही, तौबा करते हुए शर्म आ रही है। ये भी शैतान का बहकावा है भाई। तौबा तोड़ते हुए तो शर्म आनी चाहिए, बहुत बेशर्मी की बात है। लेकिन टूट गया तो अब आपके पास जोड़ने के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, इसलिए फिर तौबा करें, फिर तौबा करें और इस गुनाह से बचने की दीगर कोशिशें भी करें। सबसे पहली कोशिश तो है शादी करें जल्द से जल्द। दूसरी कोशिश क्या है, किसी अल्लाह वाले से इस्लाही ताल्लुक़ कायम करें, तबलीग में वक्त लगाएं। तो अपनी तरफ से पूरे असबाब इख्तियार करें गुनाह से बचने के, और फिर भी हो जाता है तो तौबा करें अल्लाह, और कुछ सदका खैरात करें ताकि कुछ सज़ा मिले अपने दिल को, नफ्स को। हमने सुना है कि जब औरत के यहाँ डिलीवरी होती है और बच्चा पैदा होता है तो वो तमाम गुनाहों से पाक साफ हो जाती है। क्या ये बात ठीक है? एग्जैक्ट इस तरह की हदीस तो मुझे नहीं मिली, लेकिन हदीसों में ये मजमून बहुत वाज़ेह है कि औरत का प्रेग्नेंट होना, फिर बच्चा पैदा करना, फिर बच्चे को दूध पिलाना, ये सब चीज़ें अजर में लिखी जाती हैं, और थोड़ा अजर नहीं, बहुत ज़्यादा अजर, क्योंकि वो बहुत सारी नेकियों का मजमुआ है। यानी औलाद पैदा करना, मुसलमान औलाद, पहली बात तो ये कि फितरत के जज्बे की तकमील है। फितरत ये चाहती है कि नस्ल बढ़े, तभी अल्लाह ताला ने मर्द और औरत पे शहवत को मुसल्लत किया है। ना चाहते हुए भी ये मिलाप करते हैं,
یعنی اولاد نہ چاہتے ہوئے بھی، اور اس ملاپ کے نتیجے میں اولاد پیدا ہوتی ہے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ فطرت جو ہے وہ نسل بڑھانا چاہتی ہے، کیونکہ اتنی زیادہ شہوت مرد اور عورت میں جو فطرت نے رکھی ہے، اس شہوت کا انجام کیا ہے؟ انجام یہی ہے کہ مرد اور عورت میاں بیوی کی ملاقات ہوتی ہے اور نتیجے میں نسل پیدا ہوتی ہے. تو عورت اگر ولادت کرتی ہے، ولادت کے عمل سے گزرتی ہے، تو فطرت جو اسلام دین یعنی فطرت ہی کا دوسرا نام ہے. قرآن کہتا ہے فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا، یہ لوگوں کی وہ فطرت ہے جس میں میں نے لوگوں کو پیدا کیا ہے. تو جہاں بھی فطرت کی تکمیل ہوگی اسلام اس پہ خوش ہوگا. تو اللہ نے انسان جو اسلام بنایا ہے نا، وہ نیچر کا دوسرا نام اسلام ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ وہ نیچر کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، جو نیچر انسان سے نسل بڑھانا چاہتی ہے اس کی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے، تو اس پہ اس کو یقیناً اجر ملتا ہے. دوسری بات کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تزوج الودود الولود، ایسی عورت سے نکاح کرو جو تم سے محبت کرے اور کثرت سے اولاد دے تمہیں. اور محبت بھی یہ تمہید کے طور پر، کیونکہ جس کو محبت ہوتی ہے وہ اولاد چاہتی ہے شوہر سے، جس کو محبت نہیں ہوتی وہ تو ایک ٹائم پاس کر رہی ہوتی ہے. تو اولاد چاہتی وہی ہے جو چاہتی ہے میں اپنے شوہر کے ساتھ ایک پراپر وے میں زندگی گزاروں. جن لوگ میاں بیوی کا پہلے سے علیحدگی کے پلان ہوتے ہیں وہ پھر نسل بھی روک رہے ہوتے ہیں. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایسی عورت سے نکاح کرو جس کے کثرت سے اولاد ہو. تو عورت جب ولادت کے عمل سے گزرتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی بھی تکمیل کا ذریعہ بنتی ہے. ایک روایت میں آتا ہے، حضرت عمر کا قول ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات سے ہی حضرت عمر نے اخذ کیا ہے، سوداء ولود احب الی اللہ من الحسناء التی لا تلد، وہ سیاہ عورت جو بچہ نہ جنتی ہو اس سے نکاح اللہ کو زیادہ محبوب ہے، وہ سیاہ عورت جو بچہ جنتی ہو اس سے نکاح اللہ کو اس حسین عورت سے نکاح سے زیادہ محبوب ہے جو اولاد نہ دیتی ہو. کیونکہ نکاح کا بنیادی مقصد ہی توالد و تناسل ہے. عورت کو اللہ نے خوبصورت بنایا اس لیے تاکہ مرد اس کی طرف مائل ہو اور نتیجے میں اولاد پیدا ہو. تو اس لیے وہ سیاہ عورت، کالی عورت جس سے اولاد ہو رہی ہے وہ فطرت کی تکمیل کا زیادہ ذریعہ بن رہی ہے بنسبت اس حسینہ کے جس کو آپ نے صرف ایک اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے رکھا ہوا ہے اور اس سے آپ نسل نہیں بڑھا رہے. تو اس لیے اولاد کی جو ولادت ہے نا، یہ بہت بڑا شریعت میں اس کی بہت ترغیب ہے، بہت بڑا عمل ہے یہ. اور پھر قرآن نے، یہ تو دو فضیلتیں ہو گئی، تیسری فضیلت صدقہ جاریہ. اولاد ایمان والی، کیونکہ مسلمانوں کے گھروں میں مسلمان بچے ہی الحمدللہ پیدا ہوتے ہیں، توحید پرست پیدا ہوتے ہیں. تو کسی غیر مسلم کو کنورٹ کر کے مسلمان کرنا کتنا مشکل ہے. تو مسلم کا گروتھ ریشو بڑھے گا تو اسلام دنیا میں پھیلے گا. تو آپ دیکھ لیں یورپ امریکہ میں گروتھ ریشو مسلمانوں کا بڑھ رہا ہے، جاپان میں، ہر جگہ الحمدللہ. تو اگر مسلمان مائیں بچہ ہی پیدا کرنا ہی بند کر دیں گی تو یہ گروتھ ریشو نہیں بڑھے گا. تو اس سے نقصان ہوگا ہماری نسلوں کو، اسلام کو، اور خود مسلمان کمزور ہو جائیں گے. تو یہ تیسری وجہ ہے کہ یہ چیز صدقہ جاریہ بنتی ہے عورت کے لیے کہ اس نے جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں اور اسلام کو طاقتور بنانے میں، نسل بڑھانے میں جو فطرت ہے اس کے جذبے کی تکمیل کی ہے. چوتھی بات کیا ہے، فائدہ کیا ہے اس میں، کہ یہ اکنامکلی آپ کو اولاد مضبوط کرتی ہے. بیٹیاں ہیں تو آپ کی ٹینشن دور کرتی ہیں. بڑھاپے میں بیٹیاں ہی ماؤں کی تنہائیاں دور کرتی ہیں، بیٹے نہیں کرتے. کیونکہ بیٹیوں سے مائیں دل کی باتیں کرتی ہیں اور سارے اپنے جو سینے کے راز ہیں وہ بیٹیوں کے ساتھ شیئر کرتی ہیں، وہ بیٹوں کے ساتھ شیئر نہیں کر سکتی. اور بیٹے کیا کرتے ہیں، اکنامکلی آپ کو مضبوط کرتے ہیں، وہ آپ کا سہارا بنتے ہیں. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المؤمن القوی احب الی اللہ من المؤمن الضعیف، اللہ کو طاقتور مومن کمزور سے زیادہ محبوب ہے. تو ایسی ماں جو طاقتور ہو اولاد کے ذریعے وہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے جس نے اپنی حماقتوں سے نسل روک لی ہو اور اپنے آپ کو طاقت نہ دی ہو اس نے، اور تنہائیوں کا شکار ہو گئی ہو بڑھاپے میں اپنی حماقتوں سے. تو یہ چوتھی فضیلت بھی اس عورت کو حاصل ہوتی ہے جو نسل بڑھاتی ہے. اور پانچویں فضیلت کیا ہے، وہ فضیلت ہے جو عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ہمشیرہ حضرت حفصہ نے ان کو نصیحت کی تھی. عبداللہ بن عمر عبادت میں لگے رہتے تھے، جب ان کی زوجہ کا انتقال ہوا تو آپ نے کہا میں نکاح نہیں کرتا. تو فرمایا نکاح کرے اس لیے کہ مزید اولاد پیدا ہوگی، وہ آپ کے لیے دعائیں مانگے گی، زندگی بھر دعائیں مانگے گی آپ کے دنیا سے جانے کے بعد بھی. تو جیسے اولاد باپ کے لیے دعائیں مانگتی ہے، ماں کے لیے بھی دعائیں مانگتی ہے. یہ آپ کا بہترین صدقہ جاریہ ہے کہ نسل بڑھنے سے آپ کا کیا، یہ ہمیشہ آپ کے لیے دعائیں مانگے گی. آپ کی دنیا میں بھی، مرنے کے بعد بھی کتنے لوگ آ رہے ہوتے ہیں، مفتی صاحب یہ پیسے کنواں خرید دیں، ہم اپنی ماں کے لیے ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، یہ مسجد میں لگا دیں، ہم اپنی ماں کو ثواب پہنچانا چاہتے ہیں، راشن بانٹ دیں. لوگ ٹرسٹوں میں پیسے دے رہے ہوتے ہیں اپنے ماں باپ کے ایصال ثواب کے لیے، مسجدیں بنا دیتے ہیں. اب سوچیں
جنہوں نے اپنے ماں باپ کے لیے یہ نیکی کا کام کیا، تو اگر یہ اولاد نہ ہوتی تو کون کرتا ہے آج کل؟ تو کسی نہ کسی درجے میں اولاد ہی پوچھتی ہے آپ کو. تو اس لیے یہ سارے فضائل ہیں، اور بھی اس پہ کہنے کو بہت کچھ ہے. اور اگر کوئی ایکسٹرا آرڈینری بچہ ایسا نکل آیا جو بہت ہی دین کی خدمت اس نے کی، انسانیت کی خدمت کی، تو وہ الگ سے پھر وہ سفارشی بنتے ہیں. تو بہت سارے فضائل ہیں اس کے بھائی. تو اس لیے اب ان نیکی کے کاموں میں جو بھی ٹینشن ہوگی تو وہ ٹینشن میں عورت کو ثواب ملے گا. اس لیے ایک روایت میں آتا ہے کہ اگر پریگننسی میں عورت کی موت واقع ہو جائے نا پریگننسی کی وجہ سے، تو یہ شہادت کی موت ہے. تو اس لیے یہ چیز گناہوں سے معافی کا ذریعہ بنتی ہے. کوئی بھی تکلیف، کانٹا بھی لگتا ہے نا، تو وہ حدیث میں آتا ہے کوئی نہ کوئی گناہ اس سے معاف ہوتا ہے. تو عورت اللہ تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے نسل بڑھا رہی ہو، اور اس کو پھر اس میں تکلیف ہو رہی ہو، پریگننسی کی تکلیف، بچہ جننے کی تکلیف، وہ تکلیف جس کو قرآن نے خود تکلیف مانا ہے، حملتہ امہ کرہن ووضعتہ کرہا. اللہ کہتے ہیں ماں 3 تکلیفیں گزار کے بچہ پیدا کرتی ہے، تو اس تکلیف کو قرآن نے تکلیف مانا ہے. تو کانٹا لگنے پر جب گناہ معاف ہوتے ہیں تو پریگننسی اور بچہ جننے کی تکلیف پر گناہ کیوں نہیں معاف ہوتے؟ لیکن یہ سب چیزیں نیکی اس وقت بنتی ہیں جب آپ اللہ کا حکم سمجھ کے کریں. یہ کام بیزاری سے کریں گے، یعنی بچہ پیدا ہو بیزاری، جیسے عورتیں کہتی ہیں ایک عذاب میں پڑ گئی میں، ہائے مجھے حمل کیوں ہو گیا، بچہ پیدا کیوں ہو گیا، پھر اس کو تانے دیتی رہتی ہیں ساری زندگی، اور جو ہے ساری تدبیریں اختیار کر لی تھیں احتیاطی، پھر بھی کم بخت پیدا ہو گیا اور پریگننسی ہو گئی، اور پھر ڈاکٹروں پہ جا کے برس رہی ہوتی ہیں کہ تم نے ٹیبلٹ ایسی دی تھی مجھے تو پھر پریگننسی ہو گئی. تو جب آپ ایک نعمت پہ خود ہی اس کو عذاب سمجھ رہی ہو بھائی، تو پھر اللہ کی طرف سے یہ نعمت نہیں ہے، پھر یہ عذاب ہی ہے. تو آپ بیماری کو اللہ کی نعمت سمجھیں تو نعمت ہے، اگر عذاب سمجھیں اور مصیبت سمجھیں تو پھر وہ مصیبت ہے. تو اولاد انہی کے لیے نعمت ہے جو اولاد کو نعمت سمجھتے ہیں، اور جو پینلٹی سمجھتے ہیں تو پھر ان کے لیے پینلٹی ہی ہے. وہ 25,000 کے سونے پر زکوٰۃ ہے یا نہیں؟ 25,000 کے سونے پر زکوٰۃ نہیں ہے. اگر اس کے علاوہ 25,000 کا سونا اور اس کے 25,000 کا آج کل آتا کہاں ہے، تھوڑا سا سنگھا کے واپس لے لے گا آپ کو، سونے کی ڈلی سنگھائے گا 25,000 میں اور کہتے ہیں بس ہو گئے 25,000 پورے. بہرحال اگر کسی کے پاس 25,000 کا سونا ہے تو اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے. ہاں اگر اس سونے کے ساتھ چاندی اور مال تجارت اور کیش اماؤنٹ اتنا ہے جو 52.5 تولے چاندی کو پہنچتا ہے، پھر مجموعے پر زکوٰۃ ہوگی. نماز میں دل لگانے کا طریقہ بتا دیں. نماز میں دل لگانے کا طریقہ یہ ہے کہ اس ٹینشن میں نہ پڑیں کہ دل لگ رہا ہے کہ نہیں لگ رہا. آپ خشوع و خضوع کے ساتھ تکبیر تحریمہ کہہ کے نماز شروع کر دیا کریں، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اس کا ترجمہ یاد کریں تاکہ جو پڑھ رہے ہیں اس پر دھیان ہو آپ کو کہ کیا پڑھ رہے ہیں. دل لگ جائے اللہ کا شکر ادا کریں، نہیں لگ رہا پھر بھی تو ٹینشن نہ لیں، کیونکہ آج کل نا یہ وہمی بہت ہو گئے ہیں لوگ، اس میں ان کا دل لگ نہیں رہا ہوتا. ظاہر ہے مصروف لائف ہے لوگوں کی، تو پھر پریشان ہوتے ہیں، وسوسے آتے ہیں، پھر نمازیں ہی چھوڑ دیتے ہیں. دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دل کا لگنا فرض نہیں ہے. تو لگانے کی کوشش کا مطلب یہی ہے کہ جو آپ پڑھ رہے ہیں تو کوشش کریں کہ اس کا ترجمہ یاد ہو، آپ کو پتہ چلے میں کیا پڑھ رہا ہوں. اور جو نہیں ہوتا یاد وہ بھی ٹینشن چھوڑ دیں، اللہ کا حکم پورا کریں. رکوع میں یہ نیت کریں کہ میں اللہ کے سامنے جھکا ہوا ہوں، سبحان ربی العظیم، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو بڑی عظمتوں والا ہے. سجدے میں یہ تسبیح سبحان ربی الاعلیٰ، میرا رب ہر عیب سے پاک ہے جو اعلیٰ اور برتر ہے. یہ ترجمہ کا جب ذہن میں رکھیں گے تو دل لگ جائے گا، اور زیادہ ٹینشن نہیں لینی چاہیے ان چیزوں کی. بکری 5 مہینے کی گابھن ہو تو اس کا دودھ پی سکتے ہیں؟ میں مفتی ہوں، ڈاکٹر نہیں ہوں. میں یہ بتا سکتا ہوں کہ اس کا دودھ حلال ہے چاہے جتنے مہینے کی بھی گابھن ہو. باقی اس کا دودھ فائدہ مند ہے یا نقصان دہ ہے 5 مہینے کی گابھن بکری کا، وہ پھر آپ کسی حکیم ڈاکٹر سے پوچھیں. کیا زکوٰۃ کے پیسوں سے مسجد بنوا سکتے ہیں؟ ہرگز نہیں. زکوٰۃ کے پیسوں میں 2 شرطیں ہیں. نمبر 1 غریب کو دینا ضروری ہے، غریب. نمبر 2 اس کو مالک بنانا ضروری ہے، چاہے پیسوں کا مالک بنا دیں یا پیسوں کی کوئی چیز خرید کے اس کا مالک بنا دیں اس کو. اس کے علاوہ زکوٰۃ کہیں بھی خرچ نہیں ہو سکتی. فری لانسنگ سے پیسہ کمانا جائز ہے یا نہیں؟ فری لانسنگ سے پیسہ کمانا جائز ہے بھی اور نہیں بھی ہے. آپ فری لانسنگ میں کیا سروس دے رہے ہیں؟ کیا اگر حلال کام کر رہے ہیں تو ٹھیک ہے، حرام کام کر رہے ہیں تو ٹھیک نہیں ہے. تو فری لانسنگ میں آپ کر کیا رہے ہیں وہ بتائیں گے تو میں جواب دے سکوں گا کہ یہ جائز ہے یہ نہیں. بالکل ایسے ہی ہے جیسے کوئی کیا مزدوری کر کے پیسہ کمانا حلال ہے یا حرام. میں کہوں گا بھائی مزدوری کیا کر رہا ہے؟ شراب کی بوتلیں اٹھا کے رکھ رہا ہے تو یہ مزدوری حرام ہے، اور مزدوری میں اگر زمزم کا پانی رکھ رہا ہے تو یہ حلال ہے.
تو مزدوری اسی طرح فری لانسنگ بھی ایک آپ ایک سروس دے رہے ہوتے ہیں، اپنی جو آپ کی قابلیت ہے اس سے دوسرا فائدہ اٹھا رہا ہوتا ہے، تو وہ حلال کام ہے تو جائز ہے، حرام کام ہے تو ناجائز ہے۔ سیف علی صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں، اگر کسی لڑکی کا نکاح ہو اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ رہنے کے لیے بالکل بھی راضی نہ ہو اور اس کو بالکل پسند نہ کرتی ہو اور خلا لینا چاہتی ہو اور شوہر خلا دینے کے لیے راضی بھی ہو جائے تو کتنے دنوں کے بعد دوسرا نکاح کر سکتی ہے جبکہ ان کا کوئی جسمانی تعلق بھی نہیں ہوا ہے؟ دیکھیں، اگر کسی لڑکی کا نکاح ہوا اور شوہر کے ساتھ رہنے پر راضی نہیں ہے تو لڑکی نے نکاح کیا کیوں؟ ہاں کیوں کیا؟ سر کیوں ہلایا کہ قبول ہے؟ یہ تو غلط بات ہے، بری بات ہے۔ بہرحال اب نہیں پسند، اس کو خلا لینا چاہتی ہے اور شوہر بھی راضی ہے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، میاں بیوی دونوں راضی ہیں، وہ شوہر کو چاہیے دے دے خلا اس کو، شوہر کی مرضی کے بغیر خلا نہیں ہوتا، لیکن یہاں شوہر راضی ہے تو دے دینا چاہیے، اب غلطی کو آگے کنٹینیو نہیں کرنا چاہیے۔ تو اگر اب چونکہ دونوں کبھی بھی ملے ہی نہیں ہے نا تنہائی میں، تو اس لیے خلا ہوتے ہی بس لڑکی جب چاہے فوراً نکاح کر سکتی ہے، عدت لازم نہیں ہے۔ لیکن اگر کہیں بھی تنہائی میں دونوں جمع ہو گئے ہوں، بے شک ہم بستری نہ ہوئی ہو، کوئی فزیکل ریلیشن نہ ہوا ہو، لیکن بند کمرے میں اکٹھے ہو گئے اتنی دیر کے لیے کہ اگر یہ ہم بستری کرنا چاہتے تو کر سکتے تھے اس دوران، جس کو خلوت صحیحہ کہتے ہیں، کوئی مانع موجود نہیں تھا، کوئی رکاوٹ موجود نہیں تھی ہم بستری سے، تو تنہائی میں کہیں بھی اتنی دیر جمع ہو گئے ہوں تو پھر عورت پر عدت لازم ہوگی، لیکن اگر ایسا نہیں ہے تو پھر عورت پہ عدت لازم نہیں ہے، خلا ہوتے ہی وہ جہاں چاہے نکاح کرے۔ فجر کا وقت شروع ہونے کے بعد فجر کی اذان سے پہلے فجر کی سنتیں پڑھ سکتے ہیں؟ جی ہاں پڑھ سکتے ہیں، سنتیں پڑھنے کے لیے اذان کا ہونا ضروری نہیں ہے۔ مفتی صاحب میں چل نہیں سکتی تو میں ایک وضو سے عصر مغرب عشاء پڑھتی ہوں، اگر میرا وضو ٹوٹ جائے تو کیا تیمم کر سکتی ہوں؟ ہاں اللہ تعالیٰ آپ کو صحت عطا فرمائے۔ ایک وضو سے عصر مغرب عشاء پڑھتی ہوں، اگر وضو ٹوٹ جائے تو تیمم، بھائی جب تک کوئی وضو کروانے والا موجود ہو چل نہیں سکتی، لیکن باقی ضرورتیں بھی تو کوئی پوری کرتا ہوگا ضرورتیں، تو اس کے ذریعے آپ وضو کروائیں، اور اگر بیساکھی سے چل سکتی ہیں تو بیساکھی سے چل کے جانا پڑے گا آپ کو وضو کرنے کے لیے، تو جب تک وضو کرنے کی قدرت ہے، چاہے بیساکھی کے ذریعے ہو یا کسی شخص کی مدد کے ذریعے ہو، تو آپ اس وقت تک تیمم نہیں کر سکتی۔ ہاں جب یہ بھی ممکن نہ رہے تو کوئی مدد بھی نہ کر رہا ہو آپ کی، یا آپ خود بھی نہ بیساکھی کے ذریعے بھی نہیں جا سکتی ہوں وضو خانے تک، تو پھر ایسی مجبوری میں تیمم جائز ہے۔ اگر کوئی عورت پریگننٹ ہو اور اسے رکوع سجدے میں دقت ہو رہی ہو تو کس طریقے سے نماز پڑھے گی؟ دیکھیں، ہمیشہ سے پریگننسی میں خواتین رکوع یعنی سجدہ کرتی رہی ہیں اور پراپر طریقے سے ہی نماز پڑھتی رہی ہیں، تو آج کل چونکہ اب کم ہمتی بہت زیادہ ہو گئی ہے اور ذرا سے مسائل ہوتے ہیں تو بیٹھ کے نمازیں شروع کر دیتے ہیں، تھوڑی سی پرابلم ہوئی تو اس لیے حتی الامکان چاہے پریگننٹ عورت ہو یا پریگننٹ نہ ہو، اس کو پراپر طریقے سے رکوع بھی کرنا پڑے گا، پراپر طریقے سے سجدہ بھی کرنا پڑے گا۔ لیکن بہرحال اب کسی کے لیے بہت زیادہ مشکل ہو گیا تو پھر بیٹھ کے نماز پڑھے، رکوع اور سجدہ اشاروں سے کرے، وہ رکوع میں تھوڑا کم جھکے، سجدے میں تھوڑا زیادہ جھک جائے، بس اتنا کافی ہے۔ انس غزالی انڈیا سے، مفتی صاحب کیا وتر میں سورہ اعلیٰ، سورہ کافرون اور سورہ اخلاص کے علاوہ بھی کوئی صورت منقول ہے؟ فی الحال میرے ذہن میں کوئی ایسی روایت موجود نہیں ہے، تحقیق کر کے بتا سکتا ہوں میں، لیکن فی الحال تو مشہور تو یہی ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم وتر کی 3 رکعتیں پڑھتے تھے اور پہلی رکعت میں قل یا ایھا الکافرون، پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلیٰ، دوسری میں قل یا ایھا الکافرون، تیسری میں قل هو اللہ احد۔ یہاں ایک بات سمجھنے کی ہے، جب حدیثوں میں آتا ہے نا کہ نبی فلاں رکعت میں یہ پڑھتے تھے، فلاں رکعت میں یہ پڑھتے تھے، تو صحابی کا مقصد یہ نہیں ہوتا زندگی بھر یہی پڑھتے تھے، بلکہ ایک ٹائم آپ نے یہ پڑھی ہیں تو اس لیے صحابی نے اس کو بیان کر دیا۔ تو اس لیے وتر میں افضل یہ ہے کہ یہ صورت پڑھی جائے، لیکن اس کا ایسا معمول بنا لینا کہ اس کے علاوہ کوئی صورت ہی نہ پڑھیں، یہ غلط ہے۔ تو یہاں 2 انتہائیں ہیں لوگوں کی، کچھ لوگ تو کیا کرتے ہیں کہ نماز میں جی یہ فجر میں یہ پہلی رکعت میں یہ پڑھنا سنت، دوسری میں یہ پڑھنا سنت، تو وہ ایسا پکڑتے ہیں اس کو کہ اس کے علاوہ کچھ پڑھتے ہی نہیں ہیں، یہ بھی غلط ہے۔
اور بعض کبھی وہ سنت قرات کرتے ہی نہیں ہیں، تو یہ بھی غلط ہے. تو اس لیے وطر میں نارملی پہلی رکعت میں سبح اسم ربک الاعلی، قل یا ایھا الکافرون، قل ھو اللہ احد، یہ پڑھ لینا چاہیے. لیکن دوسری صورتیں بھی کبھی کبھار پڑھنی چاہیے، ان کو بالکل چھوڑ دینا ٹھیک نہیں ہے. اگر کوئی شخص غسل کرتے ہوئے ناک میں پانی ڈالنا، کہاں چلا گیا سوال، ناک میں پانی ڈالنا اور کلی کرنا بھول گیا تو کیا اس کو دوبارہ غسل کرنا پڑے گا؟ نہیں جی، آپ نے پورا غسل کیا، بعد میں یاد آیا اوہو ناک میں پانی تو ڈالا ہی نہیں، کلی تو میں نے کی نہیں، تو خالی ناک میں پانی ڈال لیں، چاہے آپ اس کے بعد واش روم بھی گئے ہوں. کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں ہم نے غسل کیا اور ناک میں پانی ڈالنا بھول گئے، پھر ہم نے واش روم چلے گئے، پیشاب وغیرہ کیا، تو اب ناک میں پانی ڈال لیں گے. تو ہاں ڈال دیں، آپ اب ڈال دیں ناک میں پانی، غسل پورا ہو جائے گا. البتہ وضو ظاہر ہے ٹوٹ گیا پیشاب کرنے کی وجہ سے. تو اسی طرح غسل کیا، کوئی جگہ بعد میں دیکھا سوکھی رہ گئی ہے، تو پورا غسل کرنا ضروری نہیں ہے، چاہے واش روم سے ہو کے آ گئے ہوں آپ، بس اتنی جگہ کو دھو لیں تو غسل پورا ہو جائے گا آپ کا.